आदाब नाजरीन, मैं हूं हिलाल बदायूनी। यूएस न्यूज़ महफिल अदब में आपका इस्तकबाल करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं भाई सैयद फिरोज़ वास्ती का, जिन्होंने बड़ी अदबी खिदमात अंजाम दी हैं, शोरा इकराम को आपसे मिलवाया है। मैं आज उस शख्सियत के तारुफ के लिए हाजिर हुआ जिसका तखल्लुस बज़ाहिर तंग ज़रूर है, लेकिन उनकी शायरी में बड़ी वसअत है, उनकी फ़िक्र बहुत वसी है, जिसे तमाम आलम अदब सुनील कुमार तंग के नाम से जानता है। ये वो शख्सियत है जिन्होंने अपनी शायरी से अहले अदब के लबों को मुस्कुराहटों की बहारें बख्शी हैं। जनाब सुनील कुमार तंग साहब की शख्सियत के बारे में क्या अर्ज़ करूं कि अल्लाह का बड़ा इनाम है कि इंसान के 3 रिश्ते बड़े अहम होते हैं ज़िंदगी में। एक उसका ददिहाल, एक उसका ननिहाल और एक इसकी ससुराल। आपके तीनों रिश्ते ही साहित्यिक हैं, तीनों रिश्तों में अदबी खिदमात अंजाम दी जाती हैं। आपकी ददिहाल जहाँ साहित्यिक है, वहीं आपकी ननिहाल भी शायराना है और वहीं आपकी ससुराल भी ज़रीफ़ाना है। मैं जनाब सुनील कुमार तंग साहिब का इस्तकबाल करूं, उन्हीं के 4 मिसरे मेरे जहन में आते हैं कि सर पे बांधा था जिसने कफन साथियों, ऐसे नेता का देखो वचन साथियों, जंग जिस दम छिड़ी कह के यूं चल दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जंग जिस दम छिड़ी कह के यूं चल दिया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो आइए भरपूर मोहब्बतों के साथ इस्तकबाल करते हैं, मुलाकात करते हैं यूएस न्यूज़ महफिल अदब के प्रोग्राम में जनाब सुनील कुमार तंग साहब का, जो अपने मज़ाहिया क़तात से, अपनी मज़ाहिया तंजीमात से हम सभी को महसूस फरमाए। जनाब सुनील कुमार तंग, जिनका ताल्लुक सीवान सूबे बिहार से है। सबसे पहले मैं यूएस चैनल को और वास्ती साहब को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ, जिन लोगों की कोशिश ये रही है कि उर्दू अदब के कुछ शोरा इस चैनल पर बुलाए जाएं और उन लोगों से अशार सुनवाए जाएं। उसी सिलसिले की एक कड़ी मैं भी हूँ, हाजिर हुआ हूँ। तंज़ो मिज़ाह की शायरी मैं करता हूँ और उस सिलसिले से मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उर्दू अदब का बहुत गहरा रिश्ता रहा है तंज़ो मिज़ाह से। अकबर इलाहाबादी से लेकर आज तक महसूस किया जाए तो ये लगेगा कि उर्दू अदब में तंज़ो मिज़ाह के हवाले से बहुत काम हुआ है। आज मैं हाजिर हुआ हूँ और ये कहना चाहता हूँ कि इस दौर में तंज़ो मिज़ाह उर्दू अदब में भी, मैं सिर्फ अकेले उर्दू अदब को नहीं कहता, बल्कि उर्दू अदब में भी जो गिरावट आई है उसे महसूस किया जाना चाहिए। वैसे मैं इन पचड़ों में पढ़ना नहीं चाहता और सीधे सीधे अपनी शायरी पेश करना चाहता हूँ। चंद क़तात, चंद तज़मीनें और छोटी छोटी कुछ नज़में आप तक पहुँचाता हूँ और आपसे तवज्जो चाहता हूँ। इस हवाले से ये 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ कि सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मुहतरम। सच सच बयान करते हैं हम आपकी कसम, नाकामियों ने हमको बनाया है मुहतरम। हमने भी आशिकी के हज़ारों यत्न किए, मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं हम। मौका नहीं मिला है तो साधु बने हैं हम। ये 4 मिसरे भी पढ़ता हूँ कि आज के दौर में ये शेर व सुखन क्या सोचूं। आज के दौर में ये शेर व सुखन क्या सोचूं, मैं तो रहता हूँ तरन्नुम में मगन, क्या सोचूं। आज के दौर में ये शेर व सुखन क्या सोचूं, मैं तो रहता हूँ तरन्नुम में मगन, क्या सोचूं। अपना होता तो मैं उस्ताद से दिखलाता भी,
اپنا ہوتا تو میں استاد سے دکھلاتا بھی، مفت کا مال ہے تو خامی فن کیا سوچوں، مفت کا مال ہے تو خامی فن کیا سوچوں۔ یہ 4 مصرے بھی پڑھتا ہوں کہ سب جانتے ہیں کس کو کدھر کون لے گیا، سب جانتے ہیں کس کو کدھر کون لے گیا، حیرت سے پوچھتے ہیں مگر کون لے گیا، سب جانتے ہیں کس کو کدھر کون لے گیا، حیرت سے پوچھتے ہیں مگر کون لے گیا۔ اب ہونے لگا ہے اپنے ہی لوگوں پہ شک انہیں، محفل میں ان کے گھر کی خبر کون لے گیا۔ یہ 4 مصرے بھی حاضر کرتا ہوں کہ وفاداری نبھانے میں اداکاری نہیں کرتا، وفاداری نبھانے میں اداکاری نہیں کرتا، اور وہ احمق ہے جو غداروں سے غداری نہیں کرتا، وفاداری نبھانے میں اداکاری نہیں کرتا، اور وہ احمق ہے جو غداروں سے غداری نہیں کرتا۔ اور وفاداری کا یہ عالم کہ سب کتا سمجھتے ہیں، یہی سب سوچ کر میں بھی وفاداری نہیں کرتا، یہی سب سوچ کر میں بھی وفاداری نہیں کرتا۔ یہ 4 مصرے بھی پڑھتا ہوں، اور طنز و مزاح کے حوالے سے اگر میں کچھ کہہ سکا ہوں تو یہ 4 مصرے بھی آپ تک پہنچاتا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں کہ وفا کو میں جفا لکھوں، جفا کو میں وفا لکھوں، وفا کو میں جفا لکھوں، جفا کو میں وفا لکھوں، اور سلگتی دھوپ کی کرنوں کو ساون کی گھٹا لکھوں۔ ہم میری مجبوریوں کو تو جو چمچا نام دیتا ہے، بتا اس دور میں میں یہ نہیں لکھوں تو کیا لکھوں، بتا اس دور میں میں یہ نہیں لکھوں تو کیا لکھوں۔ یہ 4 مصرے بھی پڑھتا ہوں، اور توجہ چاہتا ہوں کہ نفرتوں کی دھوپ میں بھی عشق کے پیپل تلے، نفرتوں کی دھوپ میں بھی عشق کے پیپل تلے، اور اس جہاں سے دور ایک دن پیار سے مل کر گلے۔ ہم مرد کے جوتوں نے یہ لیڈیز چپل سے کہا، عاشقوں پہ تو چلی تھی لیڈروں پر ہم چلے، عاشقوں پہ تو چلی تھی لیڈروں پر ہم چلے۔ آئیے کچھ تضمینیں بھی پیش کرتا ہوں، اور توجہ چاہتا ہوں کہ سر سے باندھا تھا جس نے کفن ساتھیوں، سر سے باندھا تھا جس نے کفن ساتھیوں، ایسے نیتا کا دیکھو وچن ساتھیوں، جنگ جس دم چھڑی کہہ کے یوں چل دیا، اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں۔ سر سے باندھا تھا جس نے کفن ساتھیوں، ایسے نیتا کا دیکھو وچن ساتھیوں، جنگ جس دم چھڑی کہہ کے یوں چل دیا، اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں۔ یہ تضمین بھی حاضر کرتا ہوں کہ جمہوریت کے نام پہ غنڈوں کو پال کے، جمہوریت کے نام پہ غنڈوں کو پال کے، بوگس تمام ووٹ کو بکسوں میں ڈال کے، تقریر ہی میں جوش دلا کر عوام کو، اس دیش کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے، اس دیش کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ یہ تضمین بھی آپ تک پہنچاتا ہوں کہ لڑتا ہوں ہر الیکشن نسخے بدل بدل کے، لڑتا ہوں ہر الیکشن نسخے بدل بدل کے، غنڈوں سے مل ملا کے، کبھی آنسوؤں میں ڈھل کے، باقی ہیں اور نسخے تم سیکھو میرے چمچو، یہ دیش ہے تمہارا نیتا تم ہی ہو کل کے، یہ دیش ہے تمہارا نیتا تم ہی ہو کل کے۔ یہ تضمین بھی آپ تک پہنچاتا ہوں، توجہ چاہتا ہوں کہ ہمارے شہر کے 2 لیڈروں نے طے کیا ایسے، ہمارے شہر کے 2 لیڈروں نے طے کیا ایسے، سڑک پر ہندو مسلم میں ہی بٹ کر آئیں ہم دونوں، اور لڑانا دونوں مذہب کو سیاست کا تقاضا ہے، چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں، چلو ایک بار پھر سے اجنبی بن جائیں ہم دونوں۔ حضرات آپ تک ایک تضمین اور پہنچاتا ہوں
کہ عزت ہے گنڈوں کی، درگت ہے اچھے انسان کی، عزت ہے گنڈوں کی، درگت ہے اچھے انسان کی، اور مرغے سے بھی کم قیمت ہے انسانوں کی جان کی۔ اب گاندھی جی کے آدرشوں کی بلی چڑھائی جاتی ہے، اس مٹی سے تلک کرو یہ دھرتی ہے بلیدان کی، اس مٹی سے تلک کرو یہ دھرتی ہے بلیدان کی۔ میں اب اس کے بعد ایک تضمین، چونکہ میں سیوان کا ہوں اور سیوان کے حوالے سے پڑھنا چاہتا ہوں، طنز و مزاح کا شاعر ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ہونٹوں پر صرف مسکراہٹ ہی نہیں رہے، ایک زور کا کہا بھی ہو، اور اس کے لیے میں یہ تضمین حاضر کرتا ہوں کہ جو بھی سسر نے ہم کو دیا دان لے چلے، جو بھی سسر نے ہم کو دیا دان لے چلے، اور ٹی وی فریج کو لاد کے سیوان لے چلے، لیکن چلی جو ساتھ میں دولہن تو یہ لگا، ہم آج اپنی موت کا سامان لے چلے، ہم آج اپنی موت کا سامان لے چلے۔ آئیے چھوٹی چھوٹی دو نظمیں حاضر کرتا ہوں۔ یہ نظم، میں چونکہ بہار کا ہوں اور ہم فخر کے ساتھ آج کہہ سکتے ہیں کہ بہار میں پوری طرح نشہ بندی ہے، اور اس حوالے سے اس نظم کو آپ تک پہنچاتا ہوں۔ توجہ چاہتا ہوں کہ شہر کے نکڑ پہ رہتے تھے کوئی فیمس حکیم، شہر کے نکڑ پہ رہتے تھے کوئی فیمس حکیم، نام تھا مشہور ان کا ہر طرف مرزا نسیم، اور ٹھیک ان کے سامنے ایک دارو کی دکان تھی، میکشوں کی جان تھی، دل والوں کی پہچان تھی، اور ایک دن کھانسی سے میں کچھ اس قدر لاچار تھا، چل پڑا حکمت کی خاطر میں بہت بیمار تھا، راستے میں ایک شرابی روک کر کہنے لگا، آپ کی بیماری کی وhisky ہی ہے اصلی دوا، اب بات میری مانیے، نسخہ حکیمی چھوڑیے، آپ بھی انگور کی بیٹی سے رشتہ جوڑیے، آئیے دکان سے 2-4 بوتل لیجئے، آپ کی کھانسی چلی جائے گی، وhisky پیجئے، ہر دوا سے آج بہتر ہو گئی وhisky کمال، اس لیے میں نے شرابی سے کیا فوراً سوال، ساری حکمت سے ہوئی انگور کی بیٹی بھلی، کیا ضروری پینے سے کھانسی چلی جائے میری؟ بات سن کر اس شرابی نے غضب دعویٰ کیا، آپ کی کھانسی ہے کیا؟ ناچیز کو دیکھیں ذرا، گھر گیا، دولت گئی، بیوی گئی، رتبہ گیا، سب گئے تو آپ کی کھانسی نہیں جائے گی کیا؟ سب گئے تو آپ کی کھانسی نہیں جائے گی کیا؟ میں اس سلسلے میں ایک چھوٹی نظم اور حاضر کرتا ہوں، یہ صرف اور صرف مزاح ہے، اور مزاح کا ایک رنگ یہ بھی ہے، دیکھیں، حاضر کرتا ہوں کہ ایک صاحب اہلیہ کے ساتھ جب ہوٹل گئے، ایک صاحب اہلیہ کے ساتھ جب ہوٹل گئے، پیار اور جذبات کی رنگینیوں میں ڈھل گئے، اور ایک ٹیبل پر گئے، بیرے کو آرڈر کر دیا، کھانا لائے سب، تب تلک ایک واقعہ نازل ہوا، آ گئی ایک شوخ لڑکی، گل بدنتی پھلجھڑی، جیسے کوئی حسن کی ملکہ ہواؤں پر چڑھی، ایک نظر دیکھا تو ٹھٹکی، ہو گئی پل بھر کھڑی، ہیلو کہہ کر مسکرائی، پھر وہاں سے چل پڑی، کون ہے لڑکی بتاؤ؟ بیوی نے جب یہ کہا، کیا بتائیں سوچ کر صاحب کا سر چکرا گیا، اب پھر تو بیوی نے کیے شوہر پہ جب تیور کڑے، بوکھلاہٹ میں میاں بیوی سے یہ کہنے لگے، الٹے سیدھے پوچھتی رہتی ہو اکثر یا خدا، جان کر تم کیا کرو گی بے سبب بے فائدہ، اے اپنے کو تو دونوں جانب سے بچانا ہے مجھے، پہلے تو تم کون ہو اس کو بتانا ہے مجھے، پہلے تو تم کون ہو اس کو بتانا ہے مجھے۔ آخر میں ایک چھوٹی سی نظم اور حاضر کرتا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ طنز و مزاح کا کام صرف اور صرف آپ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کو رکھ دینا یا لا دینے کا کام نہیں ہے، بلکہ طنز و مزاح کا کام اصلاحی بھی ہوتا ہے، ایک اصلاح بھی ہو، اور اس کے لیے یہ نظم حاضر کر رہا ہوں۔ نظم کا عنوان ہے آئی ڈونیشن۔
آئی ڈونیشن کے حوالے سے جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد اپنی آنکھیں آپ دان کر دیں، اسی حوالے سے میں ایک نظم پڑھتا ہوں، عنوان رکھا ہے آئی ڈونیشن، کہ اعلان ہو رہا تھا بڑے تام جھام سے، جنتا جناردن کے لیے اہتمام سے، آنکھوں کا دان دیجئے احسان کیجئے، اب کچھ جوس جہاں کے واسطے سامان کیجئے، اندھے غریب لوگوں کے جیون میں نور ہو، تقدیر بن گئی ہے جو تاریکی دور ہو، اعلان سن کے لوگ بڑھے آن بان سے، اور ڈونیٹ آنکھیں کرنے لگے اطمینان سے، اتنے میں ایک شرابی نے اعلان کر دیا، آنکھوں کا دان دے کے مہا دان کر دیا، اعلان کرنے والوں کا سمان کر دیا، لیکن بتا کے شرط یہ حیران کر دیا، آنکھیں میں دے رہا ہوں امیروں کے واسطے، آنکھیں میں دے رہا ہوں امیروں کے واسطے، نفرت پسند چند وزیروں کے واسطے، اور انسانیت کا پاٹھ انہیں بھی پڑھائیے، جو آنکھ رہتے اندھے ہیں ان کو لگائیے، جو آنکھ رہتے اندھے ہیں ان کو لگائیے، ہم مرنے کے بعد آنکھیں میری دان لیجئے، لیکن یہ التجا ہے میری مان لیجئے، اور جس آدمی کو آپ یہ آنکھیں لگائیے، پینے کے بعد کھلتی ہیں اس کو بتائیے، ان آنکھوں میں خمار رہے چاہتا ہوں میں، ہر آدمی سے پیار رہے چاہتا ہوں میں، ہر آدمی سے پیار رہے چاہتا ہوں میں۔ بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں تک میں نے یہ طنز و مزاح کے چند اشعار، کچھ قطعات، کچھ تضمینیں اور کچھ نظمیں میں نے آپ لوگوں تک پہنچانے کا کام کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ توجہ سے سنے ہوں گے، اور ضرور ضرور توجہ دیجئے، ایک طنز و مزاح کا شاعر کوشش کر رہا ہے آپ تک پہنچنے کے لیے۔ بہت بہت شکریہ۔